अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग जानेंगे कि किस हदीस को हम मुतवातिर कहते हैं और किस हदीस को खबर वाहिद या खबर अखबार आहद कहते हैं। कौन सी हदीस सही होती है, ज़ईफ होती है, और किस हदीस को हसन कहते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम हदीस के मुतालिक तमाम वो बातें जानेंगे जिसका जानना एक मुसलमान के लिए, खुसूसन उस मुसलमान के लिए जो हदीस की सही ज़ईफ होने के लिए थोड़ी जुस्तजू करता हूँ। तो हम तमाम बातें इस सबक में जानेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि मुतवातिर किसे कहते हैं, फिर मुतवातिर की जो दो किस्में हैं उनके बारे में भी जानेंगे, मुतवातिर लफ्जी, मुतवातिर मानवी। इसी तरह मशहूर, अजीज और गरीब किस हदीस को कहते हैं। इसी तरह हम जानेंगे कि कौन सी हदीस सही होती है, सही ली गैरी ही किसको कहते हैं, सही ली जाती ही किसको कहते हैं। इसी तरह हसन ली जाती ही, हसन ली गैरी ही किसे कहते हैं। और कम दर्जे की ज़ईफ हदीस जो फ़ज़ाइल वगैरह में कबूल होती है, उसके कबूल होने के लिए क्या शर्तें हैं। और जो हदीस दूसरी हदीस को सपोर्ट करती है तो उसको ताबे कब कहते हैं, शाहिद कब कहते हैं। तमाम बातें इस एक वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसके नोट्स बनाएं। कोशिश करें कि एक बैठक में पूरा देखें या नोट्स बनाकर जो है वक्तन फवक्तन बारहा उस वीडियो को देखने की कोशिश करें। वीडियोस पर जो है मैं टाइम स्टैंप लगा दूंगा ताकि आप किस मौजू से दूसरे मौजू पर जाने के लिए आपको सहूलत हो। तो हम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पार्ट्स में पूरा वीडियो है, एक जगह मैंने आपके लिए जमा किया है, तो इसको देखना शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक में हम रावियों की तादाद के एतबार से हदीस की किस्में इसके मुतालिक जानेंगे। अब तक हम उसूल हदीस की बुनियादी बातें पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। यहाँ से हदीस की आप कह लें असल अक़साम शुरू हो रही हैं। तो यहाँ से हर सबक को दिल जमाई के साथ, गौर व फिक्र के साथ, नोट्स मेंटेन करते हुए सुने ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं कि किस ताबीर का, किस इस्तिलाह का क्या मतलब है। यहाँ से असल इस्तिलाहात जो है आपके लिए शुरू हो रही हैं। अब तक हमने बुनियाद का काम कर लिया था, अब यहाँ से असल मौज़ूआत आपके लिए आ रहे हैं जो बड़े अहम हैं। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। रावियों की तादाद के एतबार से हदीस की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक है हदीस मुतवातिर और दूसरी है खबर वाहिद। हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं, खबर वाहिद किसे कहते हैं, आगे तमाम बातें आपको आ रही हैं। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि रावियों की तादाद के एतबार से कि इस हदीस को नकल करने वाले कितने लोग हैं, उनके एतबार से हदीस की दो किस्में, मुतवातिर और खबर वाहिद। फिर मुतवातिर की दो किस्में हैं, मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी। मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी। आप परेशान ना हो, इन तमाम के बारे में बातें आगे आ रही हैं। खबर वाहिद की तीन किस्में, मशहूर, अजीज और गरीब। मशहूर, अजीज और गरीब। यहां तक के लिए आपके जहन में जो बातें रखने की है आपको ये है कि तादाद के एतबार से, रावियों की तादाद के एतबार से हदीस की दो किस्में हैं। नंबर एक मुतवातिर, नंबर दो खबर वाहिद। फिर मुतवातिर की दो किस्में हैं, मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी। खबर वाहिद की तीन किस्में हैं, मशहूर, अजीज और गरीब। अब इनके क्या नाम हैं, इनके इन नामों के क्या काम हैं, क्या तफसीलात हैं, इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। चलिए, तो मुसन्निफ दामत बरकातुहू जो है सबसे पहले मुतवातिर की तारीफ कर रहे हैं। देखते हैं तारीफ क्या है। तवातुर के लफ्जी माने हैं तताबु के, यानी इससे मुतवातिर का लफ्ज माखूज है। इस्तिलाह में मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक हर तबके में इतनी बड़ी जमात नकल करती आई हो जिनका आदतन झूठ पर मुत्तफिक हो जाना नामुमकिन हो। ये तारीफ आपको याद रखनी है। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक इतनी बड़ी जमात ने नकल किया हो कि उनका आदतन झूठ पर मुत्तफिक हो जाना मुमकिन ना हो। इतने बहुत से लोग, जैसे देखिए कुरान करीम है,
ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے، متواتر پہنچا ہے، یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگ موجود تھے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال تھا، مشکل تھا، ناممکن تھا، تو اس لیے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی ایسی احادیث آپ کے پاس موجود ہے جو متواتر سے ثابت ہیں، یعنی اتنے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے، اتنے لوگوں نے ان کو نقل کیا ہے، اتنے لوگوں نے ان کو بیان کیا ہے کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو۔ اب آتی ہے بات متواتر لفظی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ عادتاً جھوٹ پر متفق ہو جانا ممکن نہ ہو تو اس سے کتنی تعداد مراد ہے؟ تو اس کی تعداد الگ الگ محدثین نے الگ الگ لکھی ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن میں جو وسعت ہے، یہ ڈیفینیشن میں جو جان ہے، وہ ان کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہو جانا ممکن نہ ہو اسی سے ہے۔ تو فی الحال اسی کو یاد رکھیں، آگے جب آپ بڑی کتاب اصول کی پڑھیں گے تو اس میں جو ہے محدثین نے کیا تعداد بیان کی ہے اور اس میں کیا اختلاف ہے کہ کس نے کتنی کہی ہے، اس پر کیا دلیل دی ہے، وہ تمام آگے کی باتیں۔ فی الحال اتنی تعریف یاد رکھ لیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جب حدیث متواتر ہوگی تو صحیح ہے کیا، حسن ہے کیا، ضعیف ہے کیا، وہ نہیں آئے گا سوال۔ متواتر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح سے بھی اوپر کے درجے کی ہے۔ جیسا قرآن کریم ہمارے پاس متواتر ہے، اسی طرح کوئی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر یہ حدیث متواتر ہے، تو اس حدیث سے اب آپ سوال نہیں کریں گے بھائی ضعیف ہے کیا، بھائی صحیح ہے کیا، یہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ سوال کرتا ہے سمجھ جانا کہ اصول حدیث سے وہ واقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، تو متواتر لفظی ہم نے پڑھا تھا کہ متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی اور ایک متواتر معنوی۔ تو اب دیکھتے ہیں متواتر لفظی۔ متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کے بعینہ الفاظ تواتر کے ساتھ منقول ہو، یعنی ایسی حدیث جس میں الفاظ بھی بالکل ڈٹو سیم ہوں، یعنی جو صحابہ الگ الگ صحابہ تابعین سے الگ الگ چین سے جو حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں الفاظ بھی ایک ہوں، معنی نہیں، الفاظ بھی ایک ہو، مفہوم نہیں، الفاظ بھی ایک ہوں۔ جیسے حدیث مسح علی الخفین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، یہ حدیث 70 صحابہ سے مروی ہے۔ اب یہ سوچ لیں، اگر 70 صحابہ سے ایک ایک تابعی نے بھی سن لیا تو 70 تابعی ہیں۔ اتنے بہت سے لوگ جو ہے مسح علی الخفین یعنی خفین پر مسح کرنا۔ تو یہاں ایک بات بتا دوں، اسی لیے امام قرآن کریم میں وضو میں پیر دھونے کا حکم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خفین کا مسح کی جہاں بات آتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل وہاں پر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسح علی الخفین کی حدیث متواتر ہونے کی وجہ سے پیروں پر مسح کرنے کی یعنی خفین پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ یہاں ضمناً ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ نائلون کے کاٹن کے ساکس پر آج کل مسح کر رہے ہیں، وہ مسح خفین کا مسح نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ فقہا نے اس کی جو ہے احادیث کی روشنی میں اس کے لیے شرطیں لگائی ہیں کہ وہ خف کیسا ہو، وہ ساکس کیسا ہو۔ ان شرطوں میں ہمارے کاٹن، نائلون وغیرہ کے جو عام طور پر ساکس ملتے ہیں وہ نہیں اترتے، اس لیے اس پر مسح کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تفصیل کے لیے کسی مولانا سے آپ رجوع کریں۔ دوسری بات، دوسری حدیث نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، ہمارے اسباق کے شروعات میں جس حدیث کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت اسے خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور بعینہ ہی دوسرے تک پہنچا دیا، تو یہ حدیث 30 صحابہ سے مروی ہے، 30 سوچ لیں تو یہ بھی کیا ہو گئی آپ کی متواتر ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے مشہور حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عمدن جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ یہ 62 صحابہ سے مروی ہیں اور اس میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ تو عام طور پر آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک شیخ وغیرہ کی وجہ سے بہت سے جو ہے لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔
الحمدللہ جب میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی بعض روایتیں جو ہے جھوٹی پھیلائی جاتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ربیع الاول کی خوشخبری دے دے اس پر جہنم کی آگ حرام. ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ہم کو حدیث نقل کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی میسج آ جائیں اور اس میں حدیث ہو، اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، اگر ہے تو جب پھر جا کر آپ آگے پہنچائیں. خیر، یہاں پر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس سے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو، اتنی بڑی جماعت ہو جن کا جھوٹ پر عادتاً متفق ہونا ممکن نہیں ہے. پھر متواتر لفظی کیا ہے؟ جس کے الفاظ بھی ایگزیکٹ ہوں، ڈٹو ہوں. جیسے حدیث مسائل الخفین نظر اللہ عمران سبیہ مقالتی اور من کذب علیہ متعمدن والی روایت. اب آگے بڑھتے ہیں. متواتر معنوی. متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر عہد میں ایک طبقے سے نے دوسرے طبقے کو کرتے ہوئے دیکھا ہو. جیسے 5 ٹائم کی نماز ہے، اس میں الفاظ نہیں ہے، دیکھا ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، اور جو ہے جمعے کے دن جو ہے پبلک کی طرف چہرہ کر کر خطبہ کر دیتے ہوئے دیکھا ہو. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ متواتر معنوی ہیں، اس میں الفاظ وہی نہ ہو. یا دوسری چیز کیا ہے؟ یا روایات کے الفاظ مختلف ہوں لیکن ان سب میں قدر مشترک طور پر کوئی مضمون ثابت ہوتا ہو. یعنی الگ الگ وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا گیا. کسی نے ایک اینگل سے بیان کیا، کسی نے دوسرے اینگل سے بیان کیا، کسی نے جو ہے کسی عمل کو جو ہے الگ الگ انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا، لیکن اس میں کوئی چیز کامن ہو. تو وہ جو کامن حصہ ہوگا اس کو متواتر معنوی کہیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اس موضوع کی جو احادیث ہیں الگ الگ انداز سے بیان کی گئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان احادیث میں جو ہے یہ متفق ہے، یعنی ان احادیث میں مشترک ہے، اس لیے اس کو آپ کہیں گے متواتر معنوی. یا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یہ بھی جو ہے متواتر طور پر ثابت ہے لیکن متواتر معنوی ہے. کہیں حضرت مہدی کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا، کہیں پر قیامت کی علامتوں میں ان کا ذکر آ گیا، کہیں پر دجال کو قتل کرنے میں ان کا ذکر آ گیا. تو الگ الگ ٹاپکس ہیں، لیکن یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے. تو یہ قدر مشترک ٹاپک ہے. تو یہ قدر مشترک جو ٹاپک ہے وہ متواتر ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ پوری حدیث متواتر نہیں ہوگی بلکہ جو کامن ٹاپک ہے وہ متواتر ہوگا. اب آپ کے جو تشویش تھی، آپ کے جو پیٹ میں درد تھا، آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے کہ بھئی کن کن حدیثوں کو آپ جو ہے متواتر کہیں گے، تو مصنف دامت برکاتہم نے یہاں پر چند مشہور کتابوں کا ذکر کیا ہے. الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ کے نام سے. پھر انہوں نے جو ہے اسی کتاب کو جو ہے تھوڑا شارٹ کر دیا ہے، سمری کر دی ہے، تلخیص کر دی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے قطف الاظہار. اور ایک دوسرے جو ہے علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں جو ہے متواتر احادیث کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، چرچا کی ہے. تو یہاں پر ہم آج کے سبق کو روکتے ہیں. بڑا اہم سبق ہے، اب اس کو دوبارہ سنیں، نوٹس بنائیں، ذہن میں تعریفات کو لائیں کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد. پھر متواتر کی 2 قسمیں، متواتر رسی، متواتر معنوی. پھر خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب. پھر متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضور سے لے کر آج تک اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر محال ہونا، جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. پھر متواتر معنوی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر طبقے نے ایک دوسرے طبقے کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا الفاظ جو ہے روایتوں کے مختلف ہوں لیکن اس میں کوئی قدر مشترک ٹاپک ہو. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس کو اچھے سے یاد کر لیں.
پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چلتے ہیں خبر واحد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خبر واحد، ایک کی خبر۔ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جو صرف ایک سے مروی ہے، حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ خبر واحد یا اخبار آحاد یہ جو ہے سب خبر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو حدیث متواتر نہیں ہے اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے جو حدیث کے بارے میں پڑھا تھا، حدیث متواتر کے متعلق، تو اگر کوئی حدیث متواتر نہیں ہے تو اس کو اخبار آحاد یا خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں ان کے نام دیکھے تھے۔ اب دیکھتے ہیں آج کے سبق میں مشہور کے متعلق۔ مشہور وہ نہیں جو ہمارے پاس یہ فیمس کو کہتے ہیں۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو۔ یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو مشہور کے ساتھ آپ یاد رکھ لینا کہ منیمم 3 ہر زمانے میں، یعنی صحابہ میں 3 لوگ ہوں، تابعین میں 3 لوگ ہو، تبع تابعین میں 3 لوگ ہو، ان کے بعد کے زمانے میں 3 لوگ ہو، منیمم 3 لوگ ہر زمانے میں اس کو نیریٹ کر رہے ہوں، روایت کر رہے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں 50 ہوں اور کسی ایک زمانے میں 3 ہوں، یعنی منیمم حدیث لکھے جانے تک جو اس کا ہے نا، تو منیمم 3 تک سند میں کہیں پر 3 تک پہنچ گئے۔ مثال کے طور پر صحابہ 3 تھے، ایک حدیث ہے جس کو 3 صحابہ نے روایت کیا، ان سے جو ہے 6 تابعین نے روایت کیا، ان سے 6 تابعین سے جو ہے 80 لوگوں نے روایت کیا۔ تو آپ اس کو متواتر نہیں کہیں گے کیونکہ 80 ہیں، ہر جگہ پر 80 نہیں ہے نا۔ جہاں ایک جگہ پر 3 آ جائیں گے سند میں، کہیں پر بھی ایک پوزیشن ایسی ہو کہ اس میں 3 آ گئے، 3 سے کم نہیں، 3 آ گئے، 3 سے کم ہوگی تو عزیز غریب کی اس میں چلے جائے گی۔ ایک لاسٹ لمٹ 3 ہو، یعنی منیمم 3 ہو، اور اس کے بعد کسی جگہ پر جو ہے 300 بھی ہو جاؤں فرق نہیں پڑتا، جہاں سند میں ایک جگہ 3 آ جائے تو اس کو خبر مشہور کہتے ہیں، اور یہ خبر واحد کی کیٹیگری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا غور سے سمجھیں کہ کسی زمانے میں بھی 3 ہو جائے، منیمم 3 ہو، اور کہیں پر زیادہ ہو کم ہو چلے، کم ہو نہیں چلے گا، کہیں پر زیادہ ہو چلے گا، کم ہو تو پھر عزیز اور غریب آپ کے انتظار میں ہے۔ جیسے من اتى الجمعۃ فلیغتسل، یہ حدیث مشہور ہے۔ جیسے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے سینوں سے جو ہے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے، یہ حدیث مشہور ہے۔ تو من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کو آئے غسل کر لے، وہ بھی حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے، یعنی اس کی چین آف نیریشن میں کہیں پر منیمم 3 لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئی۔ فقہا کے نزدیک مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابل قسمیں ہیں۔ دیکھو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اصول حدیث۔ فقہا کے پاس، کیونکہ فقی جو ہوتا ہے اس کو حدیث کا جو ہے ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے، تو فقہا کے اپنے اصول فقہ ہوتے ہیں، اس میں جہاں حدیث کا ٹاپک آتا ہے وہاں پر وہ حدیث کی اپنے حساب سے کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ جو ہے ایک کیٹیگری خبر مشہور کی کرتے ہیں اور ایک کیٹیگری خبر واحد کی کرتے ہیں، یعنی جو فقہا ہے ان کے پاس مشہور الگ ہے اور خبر واحد الگ ہے، اور لیکن جو محدثین ہیں، جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں، وہ خبر واحد کی ایک قسم خبر مشہور کو بناتے ہیں۔ یہ تھوڑا فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ خبر مشہور کا لفظ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زائد راویوں نے نقل کیا ہو، کہ منیمم 3 ہو یا 3 سے زائد ہو، 3 سے کم نہ ہو اور متواتر سے کم ہو۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی روایت جو لوگوں کے درمیان یا کسی گروہ کے درمیان مشہور ہو جائے اس کو بھی مشہور کہتے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہے بس کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں مشہور روایتیں، بر صغیر میں مشہور روایتوں کا تحقیقی جائزہ، ایسے مطلب کہ مجھے صحیح سے الفاظ یاد نہیں ہیں وہ، تو یہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، پڑھنی چاہیے جو اس قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔
کیونکہ بہت سی باتیں حدیث کہہ کر پھیلا دی جاتی ہیں اور حدیث سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مشہور معنی میں لوگوں میں جو مشہور ہوتی ہیں یا کسی خاص گروہ میں جو حدیثیں مشہور ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے ان پر بھی مشہور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں چند مثالیں آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ مثال المشہور عند الفقہا، فقہا کے نزدیک مشہور کی مثال، یعنی جو فقہا کی کیٹیگری ہوتی ہے، جو فقیہ حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ حدیث مشہور ہے، یعنی ان کی زبان میں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہے۔ یہ حدیث جو ہے فقہا کے نزدیک مشہور ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اصولیین، جو اصول فقہ کے ہوتے ہیں، جو اصولیین جن کو کہا جاتا ہے، اصولی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے نارمل اصولی نہیں، یہ اصول کے پابند ہے، یہ فقہ کے جو اصول کے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ حدیث مشہور ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے اس چیز کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، کس کا؟ خطا کا، غلطی کا، نسیان بھول چک کا، وما استکرہوا علیہ، اور جس پر اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ کرو، کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دوں گا، یا فلاں کام کرو، شراب پیو نہیں تو جو ہے تم کو جو ہے تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے سوری اصولیین کے نزدیک مشہور ہے۔ اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، یعنی اس کو صحیح کہا ہے، اور حاکم نے بھی، اور ان اللہ وضع کے لفظ ہیں امام حاکم کے پاس۔ ومثال المشہور بین العامہ، عام پبلک میں، عام پبلک بولے تو ہمارے اولڈ سٹی کے لوگ نہیں، حیدرآباد کے لوگ، یا عام بول چال میں جو ایک بعض چیزیں جو ہے مشہور ہوتی ہیں، اس میں سے یہ مشہور حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، مثل اجر ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میں نے یہاں پر جو یہ 3 قسم کی مشہور روایتیں ذکر کی ہیں، یہ اصطلاحی معنی والی مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ کسی گروہ کے پاس جو مشہور ہو جاتی ہے، زبان زد ہو جاتی ہے، وہ روایتیں ہیں، ان کا درجہ یہاں پر جو ہے میں نے لکھ دیا ہے۔ اب یہاں مصنف دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو اصطلاحی مشہور روایتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے مشہور حدیثوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی جو پبلک میں عام طور پر مشہور ہو جاتی ہیں ان پر جو ہے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے اللائل المنثورہ فی الاحادیث المشہورہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، المقاصد الحسنہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، الدرر المنتشرہ یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، تمییز الخبیث من الطیب عبد الرحمن بن ربیع شیبانی کی، کشف الخفا یہ عجلونی کی، اور اسن المطالب جو ہے ان کی لکھی ہوئی، یہ تھوڑی مشہور کتابیں ہیں۔ اس میں سے یہ کتابیں ہمارے پاس رہنی چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگوں کی زبان پر جو حدیثیں مشہور ہیں یا آپ جو حدیثیں آپ کے پاس پہنچتی ہیں ان کا درجہ کیا ہے، آیا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، بس ایسی ہی چلا دی گئی۔ تو ایسی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جہاں تردد ہو کسی عالم دین سے رجوع کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آج ہم مشہور کے بارے میں اپنے سبق کو روکتے ہیں، آگے کے اسباق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اہم اسباق چل رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے عزیز کے بارے میں۔ مشہور کے بعد جو دوسری قسم ہے قبر واحد کی وہ عزیز ہے۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں، یعنی مشہور میں کیا تھا 3 اور عزیز میں کیا ہے 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 2 ہونے چاہیے، کسی بھی زمانے میں 2 آ جائیں تو وہ عزیز ہو جائیں گے۔ جیسا یہ مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ عزیز ہے۔ قبر عزیز کیونکہ شاذ و نادر ہے اس لیے اس پر کوئی کتاب نہیں۔ قبر عزیز جو ہے بہت کم ہوتی ہے، اس لیے باضابطہ اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس حدیث کی سند کو دیکھیں، اس کے روایت کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ نے سنا اور عبدالعزیز بن صہیب نے سنا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ 2 ہی نیریٹرز ہیں
جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں. یہاں ہو گئے زمانے میں 2. پھر قتادہ سے جو ہے شعبہ اور سعید نے سنا، اور عبدالعزیز بن صہیب سے جو ہے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے سنا، اور ان دونوں سے جو ہے آگے کے لوگوں نے سننا شروع کر دیا. تو یہاں ہوا کیا کہ یہ ایک جو ہے تابعین کا طبقہ ہے جس میں اس حدیث کو نقل کرنے والے صرف 2 لوگ تھے. اس وجہ سے اس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک حدیث کی قسم ہے غریب. غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلے سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف ایک رہ گئی ہو. کوئی بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں راوی کی تعداد صرف ایک رہی ہو تو اس کو غریب کہیں گے. ٹھیک ہے. مشہور کس کو کہیں گے؟ جس میں 3 ہو. عزیز کس کو کہیں گے؟ جس میں 2 ہو. اور غریب کس کو کہیں گے؟ جس میں کسی زمانے میں ایک رہی ہو. جیسے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباء ولا یوحب. یہ حدیث غریب ہے، اور حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں. اب اس حدیث کی تھوڑی دیکھیں کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن دینار نے کیا، ان سے جو ہے عبید اللہ بن عمر نے کیا. عبداللہ بن دینار سے جو ہے اور ایک نے جو ہے یعقوب بن ابراہیم نے کیا. عبید اللہ بن دینار سے بھی یعقوب بن ابراہیم نے کیا، اور یعقوب بن ابراہیم سے محمد بن حسن نے کیا، اور بشر بن ولید نے کیا. محمد بن حسن سے جو ہے شافعی نے کیا، امام شافعی نے، اور بشر بن ولید سے جو ہے ابن حبان نے کیا. تو آپ یہاں دیکھیں تابعین کے سیکشن میں عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک واحد ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو غریب کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن دینار نے، پھر عبداللہ بن دینار سے ایک تو عبید اللہ بن عمر نے سنا اور یعقوب بن ابراہیم نے سنا، اور عبید اللہ بن عمر سے جو ہے یعقوب بن ابراہیم نے بھی سنا. ہو سکتا ہے نا کہ میں میرے استاد سے ایک بات سنوں اور آپ نے بھی میرے استاد سے وہی بات سنی، پھر میں نے بھی وہی بات آپ کو کہہ دی. تو جو ہے یہاں کیا ہو جائے گا، ایک تو آپ نے میرے حوالے سے سنا، ایک آپ نے ڈائریکٹ سنا. تو ایسا ہو سکتا ہے. پھر یہاں سے جو ہے آگے بہت سے لوگ ہو گئے، لیکن تابعین کے سیکشن میں صرف عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے اس کو غریب کہتے ہیں. اب غریب کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. غریب مطلق یعنی جس کی سند کی بنیاد میں تنہا ایک راوی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف ایک صحابی ہوں، یا حدیث موقوف میں صحابی سے نقل کرنے والے صرف ایک تابعی ہوں. جیسے انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے. بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، لیکن یہ متواتر نہیں ہے بلکہ غریب ہے. غریب ہمارے اردو والا غریب نہیں، بلکہ یہ والا. اس حدیث کو سیاح ستہ نے، ائمہ اربعہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے اس کا شمار بھی غریب احادیث میں ہے. اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں. غریب کو کیونکہ فرد کہتے ہیں، اسی لیے اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، علقمہ سے محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا، ان سے یحییٰ بن سعد السعید الانصاری نے سنا. پھر اس کے بعد یہ حدیث جو ہے بہت سے جمع غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ آج کل ہمارے بچوں کو سب سے پہلے یہی حدیث یاد دلائی جاتی ہے. اس کے بعد غریب کی جو ہے دوسری قسم ہے غریب نسبی، جس کو انتہا میں کئی راویوں نے روایت کیا ہو مگر درمیان میں کہیں صرف ایک راوی نقل کرتا ہو. یعنی سند کے شروع میں صرف ایک راوی ہو تو غریب مطلق، اور درمیان میں کہیں پر کسی زمانے میں صرف ایک راوی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غریب نسبی. جیسے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھا. مغفر وہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں. اس روایت کو فرد نسبی بھی کہتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر غریب غیر معتبر ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں غریب بولتے کہ نہیں الگ ہی ذہن میں آ جاتا، لیکن ہر غریب غیر معتبر نہیں ہوتی. دیکھو غریب میں آپ کی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہر غریب غیر معتبر نہیں ہوتی، بلکہ غریب روایتیں کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف درجے کی ہوتی ہیں.
تو آپ کا جو غریب ہوگی خبر احد کی قسم ہے، خبر واحد کی قسم ہے، تو آپ اس کو تحقیق کریں گے تو وہ راویوں کے حساب سے یا تو صحیح ہوگی یا تو حسن ہوگی یا تو ضعیف ہوگی۔ اب یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے وعلی رأسہ المغفر، اس سے انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن شہاب زہری نے روایت کیا، ابن شہاب زہری سے جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو دیکھو یہاں پر سند میں بیچ میں امام مالک آ گئے، اب وہاں سے جو ہے یہ امام مالک سے ان کے 3 شاگردوں نے روایت کیا، اور ان سے بہت سے لوگوں نے پھر امام بخاری نے روایت کیا۔ تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ غریب نسبی۔ تو اس میں ممکن ہو آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو، یہ تو میں نے راویوں کے بارے میں جو ہے بس آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے یہ یہاں پر ایک ڈیمو دیا ہے، تو اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو سمجھنے کے لیے دیا ہے، ورنہ بس اتنی بات کتاب میں جتنی لکھی ہوئی ہو فی الحال آپ اس کو یاد کر لیں، یہ چل جائے گا۔ حدیث غریب پر کتاب، حدیث کی متداول کتابوں میں غریب احادیث کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ہماری جتنی مشہور حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بہت سی غریب احادیث پائی جاتی ہیں۔ غریب غریب غریب، وہ غریب میں نہ جائیں، اصطلاح غریب ہے۔ تو ان میں جو ہے الافراد للدارقطنی اور غرائب مالک للدارقطنی جو ہے خاص طور پر ایسی احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں غریب روایتیں، الافراد یا غرائب مالک دونوں بھی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، وہ اسی ٹاپک پر جمع کی گئی ہیں۔ غریب کے لغوی معنی ہیں نادر اور خلیل، جو بالکل خلیل ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے، اس کو عربی میں غریب کہتے ہیں۔ حدیث غریب کو بھی غریب اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی مرحلے میں راوی کی تعداد قلیل ترین ہو جاتی ہے، یعنی یا تو سند کے شروع میں بہت ایک ہی راوی ہوتا ہے، یا کہیں پر درمیان میں صرف کسی زمانے میں ایک راوی ہو جاتا ہے، تو بالکل کم تعداد ہو جاتی ہے، بالکل نادر کے ویسا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو غریب کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے بھی بعض اوقات کسی روایت کو غریب کہہ دیتے ہیں، مثلا کسی روایت کے تمام روات مدنی ہوں تو ندرت کے اس پہلو کے پیش نظر اس کو غریب کہتے ہیں۔ یعنی بعض روایتوں میں کیا ہوتا ہے کہ پورے راوی جو ہے مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ روایت میں جو ہے کیونکہ یہ ایک خاص پہلو ہے، عام طور پر ہر راوی مدینہ منورہ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس روایت میں پورے مدینہ منورہ کے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی بعض وقت حدیث کو غریب کہہ دیتے ہیں۔ حدیث کے متن کے مختلف راویوں نے نقل کیا ہو لیکن کسی اور صحابی سے، جبکہ کسی راوی نے دوسری صحابی سے روایت کیا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس سند خاص کے اعتبار سے یہ غریب ہے لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں۔ ہوتا کیا ہے، حدیث کے متن کو جو ہے مختلف راویوں نے نقل کرتے ہیں، لیکن کسی اور صحابی سے، جبکہ کسی راوی نے دوسرے صحابی سے روایت کیا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ سند خاص کے اعتبار سے تو غریب ہے لیکن متن مشہور ہے۔ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ وہ ٹاپک پہ جو ہے بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن خاص الفاظ کے ساتھ جو حدیث آتی ہے وہ غریب الاسناد ہوتی ہے، تو ایسی روایتوں کو کہتے ہیں غریب اسنادن لا متنن، یعنی سند تو غریب ہے لیکن متن اس کا غریب نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں، بالکل نئی باتیں آئی ہیں، ممکن ہے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر سنیں، نوٹس بنائیں، اجرا کریں، ایک حصے کو سمجھیں پھر ریوائنڈ کریں، پھر سمجھیں پھر ریوائنڈ کریں، پھر آگے بڑھیں، اور جو سمجھ میں نہ ہو مجھے بتانا، میں انشاءاللہ پھر آگے آپ کو اس میں رہنمائی کروں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول حدیث کے دروس چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے جو دروس شروع ہو رہے ہیں یا آج سے جو موضوعات ہے وہ اہم ترین موضوعات ہیں، جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی بات آئی تھی متواتر کے وقت۔ اب یہاں سے کس حدیث کو صحیح کہیں گے، کیا بنیادیں ہیں حدیث کے صحیح کہلانے کی، کیا بنیادیں ہیں حدیث کے ضعیف کہلانے کی، کیا چیزیں ہیں جو حدیث کو حسن بناتے ہیں، یہ تمام باتیں آنے والی ہیں۔ تو ان اسباب کو غور سے سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بڑی کتابوں میں اس کو پھر اور بھی پڑھیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ موضوع ہے مقبول احادیث۔ مقبول احادیث تو حدیث کے معتبر اور نامعتبر ہونے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔
یعنی کون سی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے معتبر یا نامعتبر ہونے کے اعتبار سے اس کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود۔ ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود۔ مقبول اس حدیث کو کہیں گے جو قابل قبول ہے، چاہے کسی بھی درجے میں ہو، اور مردود وہ اس حدیث کو کہیں گے جو حدیث کے طور پر، اللہ کے رسول کے فرمان ہونے کے طور پر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ رد کر دی گئی ہے، یا تو کہ حضور کی طرف جو ہے تہمت باندھی گئی ہے، جھوٹی بات کہی گئی ہے، یہ بالکل اتنی ضعیف، سخت ضعیف ہے کہ جو ہے کہ اس کو جو ہے مقبول میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند یا درایت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو، ایسی حدیث حجت ہے۔ تو تعریف دیکھیے، مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند یا درایت کے اعتبار سے حضور کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو۔ دیکھیے ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں، ہم سند کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ راوی کون سے ہیں، یہ راوی کون سے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں، ان کی زندگیوں کو چھانتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے محدثین کے اقوال پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سند میں جتنے راوی ہیں، جتنے نیریٹرز ہیں، یہ معتبر ہیں۔ جو بھی اصول ہم پڑھیں گے آگے یا مستقبل میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ اور دوسرا درایت آتی ہے متن پر، کہ متن کا جو موضوع ہے وہ اسلام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو درایت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو۔ تو ایسا جس میں صحیح ہونا راجح ہوتا ہے، صحیح ہونا جو ہے اپر ہینڈ پر ہوتا ہے، ایسی حدیث کو ہم مقبول کہتے ہیں، اور ایسی حدیث ہی حجت ہے۔ مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح نہ ہو، یعنی اب یہ بات حضور نے بیان کی تھی یا نہیں کی تھی، تو حضور نے بیان کی تھی بول کر وہ راجح ہونا، وہ نسبت کا ہونا راجح نہ ہو، جیسے جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں، موضوع روایتیں ہوتی ہیں۔ تو امید ہے اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مقبول کسے کہتے ہیں، مردود کسے کہتے ہیں۔ خاص سند میں ضعف کی بنیاد پر یا درایت کی بنیاد پر، یا تو سند سخت ضعیف ہو، یا درایت یعنی عقلاً جو ہے وہ حدیث اسلام کی بنیاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے اقوال منقول نہیں ہوتے ہوں، ایسی بات ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، مقبول با اعتبار روایت و سند، مقبول با اعتبار درایت و متن، یعنی ایسی مقبول احادیث جو روایت اور سند کے اعتبار سے مقبول ہے، اور اصول حدیث میں انہی کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہم روایت کو سند کے اعتبار سے جانچتے ہیں۔ اور دوسری قسم حضرت مولانا نے بیان فرمائی کہ مقبول با اعتبار درایت و متن، کہ دوسری جو ہے متن پر غور و فکر کر کر کیا ایسے الفاظ، اس طریقے کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دو قسمیں ہو گئی، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اہم موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ تو تمہید تھی۔ احادیث مقبولہ با اعتبار روایت و سند 5 طرح کی ہیں۔ جو حدیثیں قابل قبول ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، وہ 5 طریقے کی ہیں۔ پہلی ہے صحیح لذاتی، دوسری ہے صحیح لغیری، تیسری ہے حسن لذاتی، اور ایک سیکنڈ دینا مجھے، چوتھی ہے حسن لغیری، اور پانچویں ہے ضعیف خفیف۔ ضعیف یعنی ہلکی پھلکی ضعیف، ٹھیک ہے نا، خفیف کہتے ہیں ہلکی کو، خفیف کہتے ہیں ہلکی کو۔ تو یہ 5 قسم کی روایتیں جو ہوتی ہیں وہ مقبول احادیث کے اندر آتی ہیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکوک و شبہات ہو کہ بھئی یہ حسن کسے کہتے ہیں، پھر صحیح کی 2 قسمیں کیوں ہیں، حسن کی 2 قسمیں کیوں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ضعیف کے یہاں پر شمار کرنے پر بہت زیادہ تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو، تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ان کو مقبول روایتوں میں جو شامل کیا گیا ہے، کن کنڈیشنز کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے، وہ تمام باتیں آگے کے دروس میں آ رہی ہیں۔ ضعیف خفیف کو مقبول احادیث میں جو شمار کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، وہ باتیں آگے جب اس کے موضوع کو ہم پڑھیں گے تو جو وہ کیا کنڈیشنز ہے جس میں آپ ضعیف حدیث کو معتبر مان سکتے ہیں، وہ باتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی بتاؤں گا میں
کہ ضعیف کے بارے میں جو امت میں غلط فہمی ہے وہ اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ اس وقت بتاؤں گا کہ ضعیف کو لوگ کیا سمجھتے ہیں اور حقیقتاً تعریف کے اعتبار سے وہ کیا ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے صحیح لذاتی، یعنی مطلق جب صحیح کہا جاتا ہے تو 99% اسی حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عام طور پر مزاج یہ ہے کہ صحیح بولے تو صحیح اور ضعیف بولے تو غلط، ایسا مزاج لوگوں میں بنا ہوا ہے۔ میرے سامنے بہت سے لوگ آئے اور کہا کہ فلاں کتاب میں جو ہے ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں، جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، یا فلاں مسئلے میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں ان سے سوال یہی کرتا تھا، بھائی ضعیف سے کیا مطلب؟ اگر کسی حدیث کو ضعیف کہیں یا صحیح کہیں تو کیا مطلب؟ تو ان کے پاس جو ہے جواب نہیں ہوتا تھا۔ ایک نے کہا ضعیف بولے تو غلط بات، ایک نے کہا ضعیف بولے تو جو پرانی ہو گئی، جو بوڑھے ہو جاتے تو ضعیف بولتے نا، اسی طریقے سے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جب کوئی فن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کی اصطلاحی تعریف بھی ہم کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو صحیح لذات ہی بولے تو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح کون سی حدیث ہے دیکھ لیں۔ دیکھیں جو بھی حدیث صحیح ہوگی اس کے نیریٹرز کا عادل ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اس کے راوی عادل ہوں۔ مثلا امام بخاری سے جس نے سنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے امام شافعی نے، ان سے امام مالک نے، ان سے امام حضرت نافع نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امام بخاری، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، نافع، ان کا عادل ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسرا، ان کا قوی الحفظ، مضبوط حافظے والا ہونا ضروری ہے، کہ بات ایک مرتبہ سن لی، آج جو بات بتائی آج سے 10 سال کے بعد بھی وہی بات بتا رہے ہیں، تو ایسوں کو کہیں گے قوی الحفظ، ان کا حافظہ مضبوط ہونا ضروری ہے، ہمارے جیسا حافظہ نہیں۔ تیسری بات، یہ دو بات تو ہو گئی راوی کے بعد سے، جو نیریٹر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے راوی، جو نیریٹر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے راوی، ٹھیک ہے، کہ انہوں عادل ہوں ان کی ذات کے اعتبار سے اور انہوں قوی الحفظ ہو۔ تیسری بات چین کے بارے میں ہے، حدیث کی سند کے بارے میں ہے، کہ حدیث کی سند میں انقطاع نہ ہو، کہیں سے چھوٹی ہوئی نہ ہو۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر لیں، تو حالانکہ امام بخاری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا، ان دونوں کے بیچ میں امام احمد بن حنبل ایک واسطہ ہو سکتے ہیں، تو انقطاع نہ ہو، بیچ میں سے سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو، چین میں بریک نہ ہو۔ پھر چوتھی چیز، اس میں علت نہ ہو۔ علت کہتے ہیں، سمجھ لے بیماری، کوئی چھپی ہوئی ایسی پوشیدہ بیماری جو صرف ایکسپرٹس ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ایکسپرٹس ہی پہچان سکتے ہیں، تو وہ چین میں یا متن میں، حدیث کی سند میں یا متن میں ایسی کوئی بیماری نہ ہو، ایسی کوئی علت نہ ہو جو حدیث کو جو ہے صحیح کے درجے سے گرا دے۔ اور یہ پہچاننے والے ہوتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں، عام محدث وہ حدیث کو دیکھ کر معتبر ہی سمجھے گا۔ اس کے بعد شذوذ نہ ہو، شاذ اور شذوذ، یعنی وہ حدیث کی چین یا متن جو ہے دوسروں سے ہٹ کر نہ ہو، دوسرے جو ان سے بہتر ہیں، ان سے زیادہ عادل ہیں، ان سے زیادہ قوی الحفظ ہیں، ان سے زیادہ مضبوط سند ہے، ان سے ہٹ کر یہ بات نہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آنے کے لیے بتائی ہیں، آگے ان کی تمام کی تعریفات خود آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھو صحیح لذاتی کا ڈیفینیشن کیا ہو جائے گا۔ صحیح لذاتی وہ حدیث ہے جو کہ جس کو، ٹھیک ہے نا، جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت اور شذوذ سے محفوظ ہو۔ صحیح لذاتی وہ حدیث ہے جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور علت اور شذوذ سے وہ محفوظ ہو۔ اب آپ کے ذہن میں تمام بات آ گئی کہ اب جب صحیح لذاتی ہی کہیں گے تو اس کی تعریف آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے راوی عادل ہو اور قوی الحفظ ہو، حدیث میں کہیں سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت اور شذوذ سے محفوظ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں علت اور شذوذ اتنا صحیح سے نہ آئے، یہ چیزیں اب آگے ہم پڑھنے والے ہیں تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے عادل کسے کہتے ہیں؟ مصنف نے لکھا ہے عادل وہ ہے جو گناہوں سے اور دناعت کی باتوں سے بچتا ہو، گناہوں سے بھی بچتا ہو اور چھوٹی موٹی برائی جس کو جو ہے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو ان چیزوں سے بھی بچتا ہو، ایسے شخص کو عادل کہیں گے۔ دناعت سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ بات شرعن جائز ہو، وہ بات شرعن جائز ہو لیکن معاشرے میں تہذیب و شائستگی کے خلاف سمجھی جاتی ہو، جیسے راستہ چلتے ہوئے ایسی چیز کھانا جو چلتے پھرتے نہیں کھائی جاتی، تو ایسی چیز جو ہے شرعن جو ہے چل جائے گا، آپ کار میں ہیں کھا لے رہے ہیں، لیکن عام طور پر چلتے پھرتے نہیں کھایا جاتا، خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ ایک کیا کہتے ہیں ریپیوٹیڈ پرسن، ایک اسکالر کے شان وہ بات نہیں ہوتی کہ وہ راستہ چلتے ہوئے کھا لی، تو ایسی چیزوں کو چھوٹے موٹے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دناعت کہتے ہیں۔ تو عادل کون ہے؟ جو گناہوں سے اور دناعت کی باتوں سے بچتا ہو۔ قوی الحفظ آیا تھا دوسرا نمبر پر، وہ ہے جو سنی ہوئی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔ اصطلاح میں اس کو ضبط بھی کہتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھ لینا، اس کو قوی الضبط بھی کہتے ہیں، قوی الحفظ اور قوی الضبط۔ تو جو سنی ہوئی بات کو بغیر کمی بیشی کے، نہ اس میں کچھ کم کریں نہ اس میں کچھ زیادہ کرے، اور ساتھ کے ساتھ اس میں کچھ ملاوٹ بھی نہ ہونے دیں، اس کے حافظہ اتنا مضبوط ہو، ایسی روایت کو، ایسے بندے کو قوی الحفظ یا قوی الضبط کہیں گے۔ علت روایت میں پائی جانے والی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جس سے اہل فن ہی واقف ہو سکیں۔ تو پوشیدہ کمزوری، پوشیدہ بیماری ہوتی ہے، روایت میں پائی جاتی ہے، سند میں پائی جاتی ہے، جس کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا لیکن ماہر جو ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ شذوذ یہ ہے کہ راوی سند یا حدیث کے مضمون میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو، یعنی ایک نیریٹر ہے، ایک حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ایک چین میں انہوں نے جو بات کہی ہے دوسری چین اس سے سٹرونگ ہے، ان سے زیادہ مضبوط راوی ہیں اور انہوں نے ان کی مخالفت کی ہو، تو ایسی حدیث کو، ایسی روایت کو شاذ یا ایسے کام کو شذوذ کہتے ہیں کہ اپنے سے بہتر، دیکھو انہوں بھی بہتر کم کرنی ہے لیکن ہوتا نا اچھے لوگوں میں بھی اچھے سے اچھے ہوتے ہیں، تو اپنے سے بہتر، اپنے سے زیادہ عادل، اپنے سے زیادہ قوی الحفظ، ایسے راویوں کی انہوں نے اگر مخالفت کی ہے تو مخالفت کے اس عمل کو شذوذ کہتے ہیں اور مخالفت کو شاذ کہتے ہیں، اور وہ روایت کو شاذ روایت کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک مثال جو ہے علت کی دیکھ لیتے ہیں، شاذ کی تو آگے باضابطہ ٹاپک آ رہا ہے۔ سفیان ثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں یہاں حدیث کے الفاظ ہیں، البیعانی بالخیاری ما لم یتفرقا۔ تو یہاں دیکھو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور وہ روایت کر رہے ہیں عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بخاری کے راویوں میں سے ہیں، عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ تو اس روایت کی سند میں تمام رجال ثقہ ہیں، یعنی جتنے بھی نیریٹرز ہیں اس حدیث میں، جتنے بھی راوی ہیں، رجال بھی کہتے ہیں، وہ ثقہ ہیں، ثقہ کہتے ہیں معتبر کو۔ البتہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو وہم ہوا کہ اصل میں اس کے راوی عمر کے بھائی، عمر کے بھائی عبداللہ بن دینار ہیں، اور سفیان نے عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار کہہ دیا ہے، یہی سفیان کا وہم ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ نقل کی ہے عبداللہ بن دینار سے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن دینار جو ہے عمر بن دینار کے بھائی ہیں، لیکن جب سند حدیث سناتے وقت یا حدیث اپنے شاگردوں کو بتاتے وقت چین میں عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار کہہ دیا۔ ابن دینار، دونوں بھی دینار کے بیٹے ہیں، عمر بھی اور عبداللہ بھی، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے روایت لیتے ہیں، تو یہاں عبداللہ کے بجائے عمر بن دینار کہہ دیا۔ اب جو عام محدث ہوں گے ان کو یہ فرق، یہ علت، یہ پوشیدہ کمزوری معلوم نہیں ہوگی، کیوں؟ سفیان کے دونوں بھی جو ہے سننے استاد ہیں۔ تو لیکن جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ روایت اصلاً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن دینار سے نہیں بلکہ عبداللہ بن دینار سے سنی ہے۔ اب یہاں آگے مسئلہ آ جائے گا، عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار دونوں ثقہ ہیں تو حدیث پر تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، یا پڑے گا تو کتنا پڑے گا، لیکن کہیں پر ایک بندہ ثقہ ہو اور ایک بندہ جو ہے ضعیف ہو
تو وہاں حدیث پر بڑا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے مقبول احادیث کے بارے میں۔ تو اب بات کیا ہے کہ حدیث کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول، ایک ہے مردود۔ پھر مقبول کی جو ہے سند اور روایت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور پانچواں ضعیف خفیف۔ پھر جو ہے صحیح لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے عادل ہوں اور قوی الحفظ ہوں، اور اس طریقے سے روایت کریں کہ سند میں کہیں پر انقطاع نہ ہو، کہیں ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور وہ حدیث علت اور شذوذ سے پاک ہو، محفوظ ہو۔ پھر عادل کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے اور دنات کی باتوں سے بچتا ہو، اور قوی الحفظ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سنی ہوئی بات کو اس طریقے سے محفوظ رکھتا ہو کہ اس میں کچھ ملاوٹ کیے بغیر وہ اس حدیث کو بیان کر سکتا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے علت کسے کہتے ہیں؟ سند میں موجود پوشیدہ بیماری کو، جیسے اس حدیث میں یہ پوشیدہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شذوذ کسے کہتے ہیں؟ کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ اور شذوذ کہتے ہیں۔ تو آپ کو امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، بڑا اہم ہے، آگے کی باتیں بھی بڑی اہم آنے والی ہیں، تو اس لیے اسباق کو غور سے بارہا سنیں اور ان کی اچھے سے مشق کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں صحیح لغیرہ کے متعلق۔ تو مصنف لکھتے ہیں وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو لیکن متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں آ جائے، یعنی ایسی حدیث جس کا راوی عادل ہے، اس میں کہیں سند میں انقطاع بھی نہیں ہے، نہ علت ہے نہ شذوذ ہے، لیکن اس کے قوی الحفظ کی جگہ وہ خفیف الحفظ ہو، اس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری ہو، اس کا حافظہ کچھ کمزور ہو، ہلکا سا کمزور ہو، تو ایسی حدیث متعدد طرق سے آنے کے بعد وہ صحیح لغیری ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ اس تعریف میں سے اس حصے کو ہٹا دیں تو یہ حدیث بن جائے گی حسن۔ تو جو حسن حدیث ہے اگر وہ متعدد طرق سے، یعنی الگ لوگ، دوسرے لوگ بھی اس کو روایت کریں اس بندے کے علاوہ، اس خفیف الضبط راوی کے علاوہ، تو وہ حدیث صحیح لغیری ہو جائے گی۔ اگر الگ بندے، دوسرے راوی اس کو روایت نہ کریں تو وہ حسن لذاتی ہی بن جائے گی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیں مثال سے دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے حدیث محمد ابن عمر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مشہور روایت ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے مسواک کے فضائل میں۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن عمر، جن کو میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو محمد بن عمر بن علقمہ جو ہے یہ صدق اور سیانت میں، یعنی سچائی میں، عدالت میں تو مشہور ہیں، لیکن لم یکن من اہل الاتقان، لیکن ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا، یہاں تک کہ ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظہ، ان کے حافظے کے کمزوری کی وجہ سے بعض محدثین نے انہیں ضعیف بھی قرار دیا۔ ضعیف قرار دینے کے لیے حافظہ بھی ہوتا ہے، ادھر عدالت بھی ہوتی ہے، تو ان کے حافظے کی وجہ سے بعض محدثین نے انہیں ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلَالَتِهِ، اور ان کی جلالت قدر اور ان کی سچائی، ان کی عدالت کی وجہ سے دوسرے محدثین نے انہیں ثقہ یعنی معتبر قرار دیا۔ ایک ہی بندہ ہے، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بعض نے ضعیف قرار دیا، اور ان کی عدالت کی وجہ سے، ان کی جلالت شان کی وجہ سے بعض نے انہیں ثقہ قرار دیا، معتبر قرار دیا۔ تو فحدیثہ من ہذہ الجہۃ حسن، تو علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ان کی حدیث اس جہت کی وجہ سے یہ حسن ہو گئی۔ کیوں؟ حافظہ کمزور ہے، باقی کی تمام چیزیں اچھی ہیں۔ فلما انضم الى ذلك كونه روی من اوجہ اخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الاسناد والتحق بدرجة الصحيح۔ ہوا یہ
کہ جب دوسرے لوگ بھی یعنی محمد بن عمر کے بن علقمہ کے علاوہ دوسروں نے بھی مسواک کے فضائل پر یہ روایت نقل کی تو جو ہے دوسری طرق سے آنے کی وجہ سے ہمیں جو خدشہ تھا کہ بھئی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کچھ الفاظ میں الٹ پھیر ہو گیا ہوگا، تو الٹ پھیر ہو سکتا ہے، وہ جو ہمیں ڈر تھا وہ ڈر کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا، کیونکہ ان کے علاوہ دوسروں نے بھی یہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو جب یہ حسن کے درجے سے اٹھ کر درجے صحیح پر پہنچ گئی، مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی بات بیان کروں اور میرا حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے تو یہ حسن درجے پر ہے۔ اب وہی بات جو ہے ایک دوسرے مولانا بھی آپ سے بیان کریں، بالکل من وعن وہی بات جو ہے دوسرے مولانا بھی بیان کر رہے ہیں، تو اب کیا ہو گیا کہ جو آپ کو خدشہ تھا کہ تھوڑا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ گڑبڑ دوسروں کے بیان کرنے سے چلی گئی، تو اب جا کر یہ حسن کے بجائے یہ صحیح لغیری ہی ہے۔ صحیح لغیری کیوں؟ دوسرے کی وجہ سے یہ صحیح بن رہی نا۔ صحیح لغیری کیوں؟ دوسرے کی وجہ سے صحیح بن رہی ہے، بذات خود یہ حسن ہے، یہ حدیث بذات خود حسن ہے، حسن کی تعریف ابھی 2 منٹ میں آئے گی انشاءاللہ، لیکن دوسرے کی وجہ سے یہ صحیح ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ہم صحیح لغیری ہی، غیر کی وجہ سے یہ صحیح ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَثَلَ غَيْرُ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَثَلَ غَيْرُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ البخاری عن ابی بن العباس بن سہل بن سعد عن ابیہ عن جدہ فی ذکر خیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری جو ہے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے محدثین نے جو اس کی اور ایک مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ ابی بن عباس بن سہل بن سعد کی روایت ہے کہ فَإِنَّ أُبَيًّا هَذَا ضَعَّفَهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ، کہ یہ ابی بن عباس بن سہل بن سعد جو ہے ان کو جو ہے محدثین نے ان کے کمزور حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ اس میں کون آ گئے؟ احمد آ گئے، ابن معین آ گئے اور نسائی آ گئے۔ وہ حدیث حسن، کیونکہ حافظہ تھوڑا کمزور ہے اس لیے ان کی حدیث حسن ہے، لیکن تابعہ علیہ اخوہ عبد المحیمن، اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیل کے بارے میں تھی، اس حدیث میں ان کے بھائی عبد المحیمن نے بھی ان کی متابعت کی ہے، یعنی یہ ٹاپک پر انہوں نے بھی حدیث نقل کی ہے، اس لیے اب یہ حسن کے درجے سے اٹھ کر یہ درجے صحت کو پہنچ چکی ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ صحیح لغیری ہی کہیں گے۔ صحیح لذاتی جو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہو، اس میں حافظے کی بھی کمزوری نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے پرابلم، اور صحیح لغیری ہی وہ ہے جس میں حافظے کی تھوڑی راوی میں کمزوری ہو لیکن دوسرے راوی نے آ کر اس کمزوری کو دور کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صحیح لغیری وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل بھی ہو، اس حدیث میں انقطاع بھی نہ ہو، وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، وہ حدیث میں کوئی علت بھی نہ ہو، لیکن راوی تھوڑا خفیف الضبط ہو، اس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری ہو، لیکن متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے وہ درجے صحت کو پہنچ چکی ہے، دوسرے طرق کی وجہ سے، دوسرے چینز کی وجہ سے، دوسرے نیریٹرز کی وجہ سے یہ صحیح ہوتی ہے، اس لیے اس کو صحیح لغیری ہی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ حسن کے بارے میں پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ مقبول احادیث میں آگے کا موضوع ہم آج پڑھیں گے۔ ہم نے مقبول احادیث کی قسمیں پڑھی تھی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، اور جو ہلکی پھلکی ضعیف ہو۔ تو پہلی صحیح لذاتی ہی تھی، اس کے بعد صحیح لغیری ہی تھی۔ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل ہوں، قوی الضبط ہوں، اور حدیث کی سند میں کہیں انقطاع نہ ہو، حدیث علت اور شذوذ سے پاک ہو۔ صحیح لغیری ہی میں جو ہے راوی عادل ہوں لیکن خفیف الضبط ہو، تھوڑا حافظہ کمزور ہو، اور انقطاع بھی نہ ہو سند میں، اور حدیث میں شذوذ اور علت بھی نہ پائی جائے۔ اب پڑھتے ہیں حسن لذاتی کے بارے میں۔ جب ہم صحیح لغیری کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں جو متعدد طرق کا ذکر آیا تھا، تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ جب اگر ہم متعدد طرق کو ہٹا دیں گے تو وہ تعریف حسن لذاتی ہی کی ہو جائے گی۔ چلیں حسن لذاتی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل ہوں لیکن نسبتاً کم قوی الحفظ ہوں،
اور اس میں شذوذ یا علت بھی نہ پائی جائے. یعنی حسن لذاتی ہی جو ہوتی ہے وہ بس حافظے کی کمزوری اگر راوی میں آ جائے تو وہ حدیث محدثین کے نزدیک حسن ہو جاتی ہے. راوی عادل بھی ہے، حدیث میں شذوذ اور علت بھی نہیں ہے، انقطاع بھی نہیں ہے، لیکن حافظہ جو ہے تھوڑا کم ہو تو اس لیے وہ حدیث حسن لذاتی ہی ہو جاتی ہے. جیسے مثال ہے حدثنا قتیبۃ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. اب اس روایت میں دیکھیے جعفر بن سلیمان جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم درجے کے راوی ہیں، باقی تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہیں. یعنی یہ راوی جو اس سند میں موجود ہے جعفر بن سلیمان یہ کم درجے کے ہیں. یعنی کم درجے میں بھی یہاں پر خصوصاً مراد کیا ہے، یہ نسبتاً کم قوی الحفظ ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے یہ روایت کیا ہو گئی، حسن ہو گئی. ان کے علاوہ قتیبہ جو ہے یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، ابی عمران الجونی جو ہے یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، ابی بکر بن ابی موسیٰ شری یہ بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ان کے والد جو ہے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. تو ان کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ روایت میں جو ہے کمزوری پائی گئی. اب یہاں مصنف فرما رہے ہیں صحیح اور حسن دونوں طرح کی روایتوں میں راوی عادل ہوتا ہے، چاہے وہ حدیث صحیح کی ہو چاہے وہ حدیث حسن ہو، تو دونوں میں بھی جو ہے راوی عادل ہوتا ہے، اور دونوں میں بھی شذوذ اور علت نہیں پائی جاتی، نہ وہ روایت شاذ ہوتی ہے نہ اس میں کوئی پوشیدہ بیماری ہوتی ہے. فرق صرف ضبط کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی فرق صرف حافظے کے اعتبار سے ہوتا ہے، ضبط کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ صحیح کے راویوں کے مقابلے حسن کے راوی کم درجے کا حافظہ رکھتے ہیں. یعنی صحیح کے راویوں کا جو حافظہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں حسن درجے کی جو روایت ہوتی ہے ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. لیکن ایسے ضعیف الحفظ بھی نہیں ہوتے کہ ان کی روایات نامعتبر قرار دی جائے. یعنی دیکھو حافظہ الگ الگ ہوتا ہے نا بھائی، کوئی بالکل قوی حفظ ہے، جو بات سنے اس کو من و عن نقل کر دے. کوئی کسی کا حافظہ جو ہے تھوڑا کمزور ہو کہ تھوڑے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہوں لیکن بات وہی نکلتی ہو. ٹھیک ہے، عادل بھی ہوں، ڈرتے بھی ہوں، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قول نقل کر رہا ہوں، کوشش کرتے ہوں کہ جو ہے کہ اس میں جو ہے کچھ ان کے حافظے کی وجہ سے کچھ دشواری نہ ہو، لیکن انسان کا حافظہ ہے. تو جو صحیح کے راوی ہوتے ہیں وہ اے گریڈ کے ہوتے ہیں، اے پلس کے ہوتے ہیں، اور جو حسن کے راوی ہوتے ہیں حافظے کے اعتبار سے ان کے حافظے میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، سوء حفظ ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی ضعیف نہیں ہوتے، ایسے بھی کمزور حافظے کے نہیں ہوتے کہ ان کی روایات کو نامعتبر قرار دیا جائے. معتبر ہوتا ہے، محدثین جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کی روایت قابل قبول ہے، اس لیے ایسے راویوں کی حدیث کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. آج حسن لذاتی پر ہم یہی رکھیں گے سبق کو، انشاءاللہ کل حسن لغیری پڑھیں گے، وہ تھوڑا اہم ہے، تھوڑا لمبا سبق ہوگا. تو حسن لذاتی کیا ہے؟ جس کے راوی عادل ہوں، سند میں کہیں انقطاع نہ ہو، روایت نہ شاذ ہو نہ علت ہو اس میں کچھ، لیکن حافظہ راوی کا جو ہے تھوڑا کمزور ہو، تو ایسی روایت کو ہم حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان اصول حدیث میں مقبول احادیث کے اسباق چل رہے ہیں. ہم نے جانا کہ صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں، صحیح لغیر ہی کسے کہتے ہیں، اور حسن لذاتی ہی کسے کہتے ہیں. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل ہوں، حافظ ہوں، قوی الحفظ ہوں، اور حدیث میں کہیں انقطاع نہ ہو، کہیں پر جو ہے اس میں شذوذ اور علت نہ پائی جاتی ہوں. صحیح لغیر ہی میں مسئلہ تھا صرف کہ جو ہے راوی خفیف الضبط ہو، یعنی اس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری ہو، اور وہ کمزوری بھی جو ہے دوسرے طریقوں سے، دوسرے چین سے، دوسرے راویوں سے حدیث آنے کی وجہ سے وہ کمزوری بھی چلی گئی ہو اور وہ روایت جو ہے صحیح لغیر ہی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حسن لذاتی ہی وہ روایت ہے جس کے راوی جو ہے عادل بھی ہوں، روایت میں کہیں انقطاع بھی نہ ہو اور شذوذ اور علت سے پاک ہو، لیکن راوی خفیف الضبط ہو، یعنی ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو اور دوسری کسی کی بنا پر اس میں وہ صحیح لغیری کو نہیں پہنچی، دوسرے طرق نہیں ملے، اس لیے وہ حسن لذاتی میں.
آج ہم دیکھیں گے حسن لی غیرہی کے بارے میں. دیکھیے سبق اہم ہے، غور سے سمجھنا. حسن لی غیرہی وہ حدیث ہی ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو، لیکن کثرت طرق کی بنا پر اس کی تلافی ہو جائے. دیکھو اب تک جو بات چل رہی تھی ضبط میں کمزور ہو بول کر، اب یہاں پر بات آ گئی کہ اس کی عدالت میں بھی اگر کمزوری ہے، یعنی وہ راوی ضعیف ہے. موٹی موٹی بات، وہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. کس وجہ سے؟ راوی کی عدالت کی وجہ سے یا راوی کے حافظے کی وجہ سے. لیکن کثرت طرق، دوسرے چین آف نیریٹرز بھی جو ہے وہ بات کو بیان کریں تو وہ حدیث ضعیف سے اوپر اٹھ کر حسن میں آ جاتی ہے. جیسا اوپر ہم صحیح غیری میں دیکھے کہ حدیث اصلاً حسن تھی اس راوی کی وجہ سے، لیکن دوسرے طرق سے وہی بات آنے کی وجہ سے وہ حسن لی ذاتی سے ہٹ کر صحیح لی غیری کے درجے کو پہنچ گئی. ایک ہی بات جو ہے الگ الگ لوگ بیان کریں تو جب اس پر بھروسہ انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھو مثال غور سے سمجھو. کما رواہ الترمذی وحسنہ من طریق شعبہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت على نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین قالت نعم فاجازہ. اب دیکھو یہاں پر جو یہ راوی ہیں عاصم بن عبید اللہ، انہوں نے عبداللہ بن عامر سے روایت کیا ہے. تو امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب، اس ٹاپک پر، یہ جو نکاح کے متعلق ہیں، نالین دو جوتوں کے بدلے میں جو ہے نکاح کر لیا، اس ٹاپک پر روایتیں جو ہے حضرت عمر سے بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہیں، حضرت عائشہ سے بھی ہیں، اور ابی حضرت سے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فعاصم ضعیف لسوء حفظہ، یہاں جو عاصم بن عبید اللہ ہے وہ ان کے کمزور حافظے کی وجہ سے وہ ضعیف ہیں. وقد حسن لہ الترمذی، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کیوں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے؟ کیوں؟ لمجیعہ من غیر وجہ، اس حدیث کے عاصم بن عبید اللہ کے علاوہ بھی آنے کی وجہ سے. یعنی یہ حدیث جو ہے عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، دوسری جگہ پر جو ہے حضرت عمر سے روایت ہے، دوسری سند میں ابو ہریرہ سے ہیں، ایک میں حضرت عائشہ سے ہیں، ایک میں ابی حضرت سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم. تو اس وجہ سے اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ راوی کمزور ہے اس کے سوء حفظ کی وجہ سے، لیکن کیونکہ یہ ٹاپک پر حدیث دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے دوسرے طریق سے بھی، دوسری چین سے بھی آئی ہے، اس لیے اب یہ ضعیف کے مقابلے میں اٹھ کر حسن کے درجے کو پہنچ چکی ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ دیکھو اور ایک مثال. ما رواه الترمذی وحسنہ من طریق حشیم ان یزید ابن ابی زیاد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان حقا علی المسلمین ان یغتسلوا یوم الجمعة ولیمس احدهم من طیب اہلہ فإن لم یجد فالماء له طیب. ٹھیک ہے، جمعے کے دن غسل کرنے کے متعلق جو ہے یہ حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حشیم، جنہیں میں ریڈ کلر سے کیا ہوں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَحُشَيْمٌ مَوْصُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ، حشیم جو ہیں ان کے اوپر جو ہے تدلیس کا الزام لگا ہوا ہے. تدلیس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں. وہ ہم آگے باضابطہ تدلیس کا ایک ٹاپک ہے اس کو پڑھیں گے. بس ایک بات یاد رکھنا، جن کے اوپر تدلیس کا الزام لگا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ ان کے صیغے سے حدیث بیان کرتے وقت اگر وہ ان استعمال کریں تو ان کی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. تدلیس پر جن پر تدلیس کا الزام ہے وہ حدثنا کے ورڈ سے اگر استعمال کریں تو وہ حدیث ان کی قبول ہوتی ہے. اگر انہوں نے سمعتو کا صیغہ استعمال کیا تو حدیث قبول ہوتی ہے. انہوں نے اخبرنا کا صیغہ استعمال کیا ہے تو ان کی حدیث قبول ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ان کے صیغے سے استعمال کریں، یعنی ان کے اور ان کے اوپر والے راوی کے درمیان حدثنا کے بجائے ان آ جائے، تو وہ حدیث جو ہے اب مشکوک ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ حشیم جو ہے یہ تدلیس سے متصف ہے، ان پر تدلیس کا الزام ہے. لیکن لما تابعہ عند الترمذی ابو یحییٰ التیمی وکان للمتن شواہد من حدیث ابی سعید خدری وغیرہ حسنہ. تو ہوا یہ کہ ان کی اس روایت میں، کیونکہ حشیم نے جو ہے یزید بن ابی زیاد سے ان سے روایت کیا ہے، لیکن ان کی متابعت کسے کہتے ہیں اگلے سبق میں آ رہا ہے. یعنی ان کی حدیث، اس حدیث پر دوسرے لوگوں نے جو ہے دوسری روایتوں میں، دوسری چین میں جو ہے سپورٹ آئی ہے، یا تو حدیث سیم معنی میں نکلی، یا جو ہے حشیم کے علاوہ دوسروں نے جو ہے روایت کیا ہے. ابو یحییٰ التیمی کا ذکر یہاں پر ہے، اور اس کے متن کے بھی شواہد ہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، تو دوسرے ٹاپک سے بھی جو ہے جمعے کے دن کا غسل جو ہے ہم کو ملتا ہے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. بات سمجھ میں؟ ان حقا علی المسلمین نہ ان یغتسلوا یوم الجمعہ، مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں، پھر اس کا خوشبو لگائیں. تو یہ حشیم روایت کیے ہیں ان کے صیغے سے، اور حشیم جو ہے مدلس ہیں، ان پر تدلیس کا الزام ہے. لیکن ابو یحییٰ التیمی نے ان کی متابعت کی ہے، اور اس حدیث کے ٹاپک پر، متن پر جو ہے دوسرے جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی احادیث موجود ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنے پر. اس لیے اب یہ حدیث ضعیف کی کیٹیگری سے اٹھ کر حسن لغیرہ کی کیٹیگری پہ آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں دیکھیں مصنف نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں حشیم ہیں، ضعیف ہیں کیونکہ یہ مدلس ہیں، اور ان کے صیغے سے یزید سے روایت نقل کی ہے. لیکن ابو یحییٰ تیمی نے بھی عبد الرحمن سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس لیے اب یہ حسن کے درجے میں آ گئی. ابو یحییٰ تیمی نے جو ہے عبد الرحمن سے روایت کیا ہے، اس لیے اب یہ حدیث ضعیف جا کر حسن کے درجے میں آ گئی. بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ تو حسن لغیری میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاً جو ہے وہ عدالت اور حفظ کے اعتبار سے اگر روایت کمزور ہو تو اس کو جو ہے متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے وہ روایت جو ہے حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس کو ہم حسن لغیری ہی کہتے ہیں. دیکھیں یہ موضوعات جو ہیں آپ کو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے تو اولین وہلہ میں پہلی ہی بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ بار بار اس کو پڑھتے رہیں، اس کی مثالیں دیکھتے رہیں، بڑی کتابوں میں، عربی کتابوں میں بھی جو ہے اس کی اور مثالوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کتاب سے ہٹ کر بھی مثالیں آپ کے سامنے ہوں، تو اس کے لیے میں مقدمہ ابن صلاح، تدریب الراوی، اس جیسی کتابوں کے جو ہے میں وہاں سے بھی دوسری مثالیں لا رہا ہوں. لیکن آپ بھی جو ہے جستجو کریں، اسی چیز کو بار بار پڑھتے جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ایک کامن کی چیز کی طرح ہو جائے گی. آپ بس ایسے بیٹھیں گے ارے بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی مرتبہ ہے، اصول کی کتاب ہے، تو اصول جو ہے پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو اوپر سے جائیں گے، آپ 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ہم دیکھیں گے ضعیف خفیف، کم درجے کی ضعیف روایتیں، اور وہ کب جو ہے آپ کو معتبر روایتوں میں شمار ہوتی ہیں. تو دیکھیں، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. جس حدیث کے سلسلے سند میں بہت زیادہ ضعف نہ ہو، مثلا اس کے راوی پر وضع حدیث یا کذب کی تہمت نہ ہو، تو یہ 2 صورتوں میں مقبول ہے. دیکھو، جو راوی ضعیف ہوتے ہیں یا جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ راوی پر الزام لگنا، جیسے پیچھے بھی آیا کہ سوء حفظ، کمزور حافظہ ہے، عدالت میں کمزور ہے، عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کسی حدیث کے راوی پر یا کسی راوی پر وضع حدیث، بھائی یہ حدیثیں گڑھتا تھا، جب اس کی تہمت لگ جائے، کسی محدث نے اس کے بارے میں کہہ دیا، اب اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی. اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی. اسی روایتوں کو ہم کہتے ہیں موضوع روایتیں. یا اس کے کسی راوی پر جو ہے، اب کسی راوی پر جو ہے کذب کی، نہیں جھوٹ بولنے کی، چاہے حدیث کے معاملے میں ہو چاہے زندگی کے معاملے میں ہو، وہ تہمت لگ جائے. خصوصاً جو ہے یہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ کہتا تھا، یعنی یہ حدیثوں کو گڑھتا تھا. تو یہ ایسے بڑے الزامات ہیں کہ وہ روایت جو ہے جب قابل قبول نہیں ہو جاتی. اب وہ روایت جو ہے اس کو ہم حدیث ہی کہنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے عمدن وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کے سلسلے میں آ جاتی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کسی روایت راوی پر جو ہے
ان دو الزاموں کے علاوہ کوئی الزام لگے، کتاب کے آخر میں پڑھیں گے کہ کیا کیا الزام ہوتے ہیں، کیسے کیسے الزام ہوتے ہیں، اور ان کا کیا کیا درجہ ہوتا ہے، اس پر الزام لگا ہے اور زیادہ سخت نہیں ہے، ہلکا پھلکا الزام ہے حافظ اور اس کے اعتبار سے، تو اب ویسی روایت جو ہے قابل قبول ہوتی ہے دو جگہوں پر، ایک فضائل و ترغیبات پر، اعمال کے فضائل ہے، نماز کے فضائل ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. یاد رکھ لینا یہ سخت درجے کی ضعیف ہو، وضع حدیث کا یا کذب کا تہمت والا نہ ہو. ترغیب دینا، نیک اعمال کی ترغیب دینے میں جو احادیث آتی ہیں تو ایسی روایتوں میں جو ہے، ایسی باتوں میں وہ حدیث چل جاتی ہے، قابل قبول ہے. اور دوسری احتیاطی ہے کام میں، کہیں پر جو ہے احتیاطاً جو ہے مستحبات جیسا کہتے ہیں نا، احتیاطی طور پر یہ کر لینا چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے یہ کمزور روایتوں سے بھی چل جاتی ہیں. دیکھو ہلکی سی کمزور، ٹھیک ہے نا، یہ بات چل رہی ہے. لیکن ضعیف حدیث جو ہے عقائد اور ایمانیات میں یا حلال اور حرام کے اعتبار میں ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا. نہیں، حلال و حرام نہیں، مسلمانوں کی عید جو ہے ثابت کی جا رہی ہے، اور جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ میلاد النبی عید ہے، اس پر جو ہے جھوٹی سچی روایتیں لائی جا رہی ہیں. آپ منا رہے ہیں، منائیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے کہ حضرت عبداللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو میلاد النبی پر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا ہم اس کو، میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. اس کی سند ہی نہیں ہے، سر ہے نہ پیر ہے. اس کو جو ہے آپ نے جو ہے عقیدے میں لا دیا، جنت میں لے جانے والے عمل میں لا دیا، یہ تمام چیزوں میں لا دیا. پھر وہ حضور کی زندگی سے وہ عمل خالی، صحابہ کی زندگی سے وہ عمل خالی، حدیث کی معتبر کتابوں میں وہ عمل نہیں ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے میں بھی، عقائد میں بھی نہیں، اللہ رب العزت کے متعلق، انبیاء کے متعلق، یہ جو اہم چیزیں ایمانیات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اس میں جو ہے جھوٹی روایتیں نہیں چلیں گی. کہہ دیا ربیع الاول کی جس نے خوشخبری دی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ واٹس ایپ کی روایتیں ہیں. نہیں، ایسی روایتیں یہ تو جھوٹی ہیں، پکی جھوٹی، ضعیف بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس سے آپ کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام ثابت نہیں کر سکتے. وہ چلے گی صرف دو جگہ پر، فضائل میں، ترغیبات میں، اور احتیاطی احکام میں. اس میں ایک طبقہ ہے جو شدت اختیار کرتا ہے، وہ طبقہ جو ہے شدت اختیار کرنے والا طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے ضعیف کو لے کے جا کر کچرے میں ہی ڈال دیں گے. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کا جو قول ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، جو اس لائن کے ماہر ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ ضعیف کہتے ہی کہہ دیں نہیں بھائی ضعیف بولے تو نامعتبر روایت، نہیں، غلط بات. یہی ضعیف اگر 2 سند سے آ جائے وہی جا کر جو ہے آپ کو حسن ہو جائے گی اور مقبول روایت میں شامل ہو جائے گی. یہی ضعیف جو ہے 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ سے آ کر جو ہے وہ حسن کے درجے میں جا رہی ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو جو ہے آپ الگ سے جو ہے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم ضعیف پر عمل نہیں کریں گے. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، نہیں، کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ضعیف کو قبول نہیں کرتے، ان کے خود مسائل میں ان کی جو نماز ہے اس میں ہی ایسی ضعیف روایتیں بھری پڑی ہیں کہ اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ، کھانے کے الگ. تو یہ چیز غلط ہے کہ جو ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنا مسئلہ ہے تو ضعیف لے لیے، اور دوسروں کا مسئلہ ہو تو جو ہے ضعیف پر کہہ دیں کہ ضعیف قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم اس کو اس کے درجے کے اعتبار سے، اور اس کے جو ہے محدثین نے، جو جمہور محدثین نے جو راستہ بتایا اس کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی اور جمہور کا یہی مسلک ہے. یہ بڑے بڑے محدثین نا، محدثین کے سرتاج ہیں. امام احمد بن حنبل ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، سفیان ثوری ہے، اور جمہور کا یہی مسلک ہے. اس میں شرائط ہیں، بعد کے محدثین نے چند شرائطیں لگائی ہیں. روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، جیسا کہ اوپر لمبی چوڑی گفتگو اسی سلسلے میں آ گئی. دوسری، دین و شریعت کے عام اصول کے مطابق ہو. نہیں، دین اور شریعت کے جو عام اصول ہوتے ہیں اس سے وہ مطابقت رکھتی ہو اور بالکل ایک اگینسٹ میں نہ جائے. ٹھیک ہے نا، جیسے نماز ہے، نماز معلوم ہے کہ دن میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس کی فضیلت میں کوئی جو ہے ہلکی پھلکی ضعیف روایت آ گئی تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. اسی طرح عمل کرنے میں اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ احتیاط پر عمل کرنے کی نیت ہو. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ احتیاطی ہے کام میں، تو اس میں بالکل بالیقین ثابت ہونے کا جزم کے ساتھ یقین نہ ہو. اسی طرح جو واعظین ہیں ضعیف روایتوں کو جو ہے بھر کر جو ہے اپنے بیانوں کو رنگ دیتے ہیں، ضعیف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شدید ضعیف روایت کو بھی بیان کر دیتے ہیں، من گھڑت واقعات کو بھی بیان کر دیتے ہیں.
حالانکہ سہولت ہے کہ آپ جب کسی حدیث کو پڑھیں تو عربی کتب میں آج کل ماشاءاللہ سے جو ہے تحقیق آتی ہے، نیچے تحقیق پڑھ لیں، اس حدیث کا درجہ پڑھ لیں، اس کے بعد بیان کریں۔ ایک واعظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کوئی ضعیف حدیث کو بیان کریں تو اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے، روایت نقل کرتے ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائے۔ آپ جب حدیث بیان کر رہے ہو تو آپ واضح کر دیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، سامنے والے کو معلوم ہو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ جو ہے ضعیف روایتوں کی بھرمار کر رہے ہیں اور وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بولیں گے تو صحیح بولیں گے، نہیں، یہ دھوکہ دہی ہوگی۔ تو آپ یہ احتیاط کریں کہ نقل کرتے وقت جو ہے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیں یا یقین کے سیقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے۔ اگر آپ فضائل اعمال دیکھیں گے جس پر لوگوں کو جو ہے بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے من گھڑت باتیں ہیں، یہ ہیں الاں فلاں، وہاں جہاں ضعیف روایت ہوتی ہے وہاں پر جو ہے رویہ کے سیقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روایت کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیغے تمریز۔ یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیغے سے ہوتا ہے، کسی دن ہوا تو میں اس پر ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو وہاں پر سیغے تمریز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ روایت کمزور ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے دیانت داری سے یہ کام کیا کہ عربی میں اس حدیث پر لمبی چوڑی بحث کر دی، کہ بتا دیا کہ یہ حدیث کمزور ہے تو کیوں کمزور ہے، میں یہاں کتاب میں لا رہا ہوں تو کیوں لا رہا ہوں، کیونکہ عوام الناس کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا، جو محققین ہیں ان کے لیے انہوں نے وہاں پر رہنمائی کر دی۔ تو روایت نقل کرتے ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائے یا یقین کے سیقے کے بجائے کمزوری کے سیقے کے ساتھ حضور کی طرف اس کی نسبت کی جائے، بلکہ کہا جائے روایت کیا گیا ہے، دیکھ لینا آپ کو مل جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فلاں بات کی نسبت کی گئی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو یہ ان اصول کے ساتھ جو ہے آپ ضعیف روایت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے اصول؟ شرائط، روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، دین و شریعت کے عام اصول کے مطابق ہو، عمل کرنے میں اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو، روایت نقل کرتے وقت اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائے۔ اب آپ طالب علم ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو پہلا کام آپ کسی حدیث کو اپنے اسٹیٹس پر رکھنے سے پہلے، آپ کسی حدیث کو دوسروں کو بیان کرنے سے پہلے، آپ کسی حدیث کو جمعے کے خطبے میں بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر کوئی ضعیف حدیث آپ اپنی بیان میں یا اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہو تو اس حدیث کا درجہ لکھ دیں، وضاحت کر دیں کہ جو ہے کہ کمزور، لائٹ ضعیف جو ہوتی ہے وہ لوگوں کا ذہن بنا دے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ذمہ داری یہ ہے، اخلاقی فریضہ یہ ہے، ٹھیک ہے، شرعی فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ بھائی یہ حدیث میں کچھ کمزوری ہے۔ جب سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کس حساب سے جو ہے اس حدیث کو ضعیف سمجھے گا، کس حساب سے جو ہے احتیاطی طور پر اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک عالم بننے کے اعتبار سے یہ ایک عام انسان ہے جو حدیث اور اس کے اصول سے شغف رکھتا ہے، آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ضعف کو لوگوں پر واضح کر دیں۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی، نہ ہم کو افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا، نہ بالکل انکار کر دینا ہے اور نہ ہی جو ہے کہ بالکل ایسا قبول کر لیے کہ موضوع روایتوں کو بھی اپنے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے، ان اصول کو سامنے رکھ کر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے کے اسباق جو ہے ہم اگلے اسباق میں آگے کے ٹاپکس پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب تک ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے جو ہے مقبول احادیث کی 4 قسموں کو پڑھ لیا ہے، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور ہم نے جانا کہ جو ہے کہ جو صحیح لغیرہ ہے وہ دوسری طرق سے روایتیں آنے کی وجہ سے وہ صحیح لغیرہ ہوتی ہے، ورنہ اگر دوسرے طرق، دوسرے راستے نہیں ہوتے تو وہ حدیث جو ہے حسن ہوتی۔ اسی طرح ہم نے جانا جو ہے کہ جو حسن لغیرہ ہے وہ اصلاً ضعیف روایت ہوتی ہے، لیکن متعدد طرق سے الگ الگ راویوں نے اسی بات کو نیریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ روایت جو ہے حسن لغیرہ ہو گئی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تائیدی روایات کیا ہوتی ہیں اور کس قسم کی ہوتی ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تائیدی روایتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ جو سپورٹنگ میں جو روایت ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے متابع اور دوسری ہے شاہد۔ متابع وہ روایت ہے جو الفاظ میں اس کے مطابق ہو، یعنی جس حدیث کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے روایت لائے ہیں
تو متابع ایسی روایت کو کہیں گے جو الفاظ میں اس کے مطابق ہو. مثال سے ہم آگے سمجھیں گے، پریشان نہ ہو. اگر یہ متابع روایت اول سند سے اصل روایت کے مطابق ہو تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے آگے مثال آ رہی ہے، انشاءاللہ آج ہی آئے گی، تو جب آپ کو بات پھر سے سمجھ میں آ جائے گی. تو متابع ایسی روایت کو کہتے ہیں جو الفاظ میں اس کے مطابق ہو، اور اگر یہ مطابعت اول سند سے ہو، یعنی جو نیریٹر میں بیماری ہے وہیں سے سند کے شروع سے، یعنی پہلے ہی سننے والے جو نیریٹر ہوتے ہیں حدثنا کے، وہاں سے ہی جو ہے اگر مطابقت پائی جا رہی ہے تو وہ مطابعت تامہ کہلاتی ہے. شاہد وہ روایت ہے جو معنی میں مطابقت رکھتی ہو. متابع کیا ہوتی ہے؟ جو الفاظ میں مطابقت رکھتی ہے، اور شاہد جو ہوتی ہے وہ معنی میں مطابقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی. شاہد بالمعنی روایت ہوتی ہے، ایک ہی مطلب کی دوسری روایت آئے گی، اور متابع جو ہے الفاظ میں مطابقت رکھتی ہے. دیکھ لیتے ہیں آگے مثالیں آ رہی ہیں تو غور سے دیکھیں. ایک ہی حدیث میں متابعت تامہ، متابعت ناقصہ اور شاہد تینوں کی مثالیں جمع ہیں. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی ہے تدریب الراوی سے، میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں. یہی حدیث کتاب میں بھی موجود ہے. تو ما رواہ الشافعی فی الام عن مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الام میں یہ حدیث لائی ہے کہ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. خصوصاً آخری کا جملہ دیکھ لیجئے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. اگر تم پر ابر چھا جائے، ابر آلود ہو، مطلب ابر آلود ہو، تو 30 دن مکمل کر لو. یہ روزوں کے بارے میں ہے، شعبان کے مہینے کی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے بِهَذَا اللَّفْظ، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے لوگوں نے گمان کیا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے جو وہ امام مالک سے روایت کر رہے ہیں. فَعُدُّوهُ فِي غَرَائِبِهِ، تو امام شافعی کے غریب احادیث میں لوگوں نے اس کو شمار کرنا شروع کر دیا. کس لفظ کے ساتھ؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. لیکن کیوں، وجہ کیا ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے، اس روایت کو نقل کرنے میں جو ہے صرف امام شافعی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ، امام مالک کے جو دوسرے شاگرد ہیں امام شافعی کے علاوہ، جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں اسی سند سے، کیا سند سے؟ کہ ان مالک ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر، تو وہ جو ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. جی، تو امام مالک کے دوسرے شاگرد جو ہے جو اس روایت کو یا اس مفہوم کی روایت کو نقل کرتے ہیں، تو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. تو اب یہاں پر ہو گیا جو ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہاں پر تھوڑا کہ وہ پوروں سے ہٹ کرنا روایت کر رہے ہیں، اور یہاں پر امام شافعی کا یہ تفرد ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس حدیث کے تینوں بھی جو ہے تائیدی روایتیں مل گئی. ایک متابعت تامہ کی مل گئی، ایک متابعت ناقصہ کی مل گئی، اور شاہد کی مل گئی. تو اب کیسے دیکھتے ہیں، چلیں. متابعت تامہ دیکھو اچھے سے، اب یہاں سمجھ میں آئے گا متابعت تامہ کسے کہتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ حدثنا مالک ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر. اوپر کی روایت میں جاؤ، مالک ان عبداللہ بن دینار ان ابن عمر، یہ سند کو آپ تھوڑا یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آ جاؤ، مالک ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشهر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. امام شافعی کے الفاظ جن میں پریشانی ہو رہی تھی وہ یہی تھے، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. اب دیکھو پچھلی روایت میں یہاں سے یہاں تک کی سند سیم تھی، اور یہاں پر تھے امام شافعی. یہاں پر کون تھے؟ امام شافعی. اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس روایت میں امام شافعی جو ہے ان کا تفرد ہے، لیکن جو ہے یہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ سے یہ روایت مل گئی. تو اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد شمار کر رہے تھے، اب وہ تفرد باقی نہیں رہا، بلکہ ان کو متابعت تامہ مل گئی کہ امام مالک سے اول سند، جو پیچھے متابعت تامہ کا ذکر آیا نا کہ اول سند سے، نے یہاں سے لے کر پوری نا
عبداللہ بن مسلمہ نے پوری سیم سند سے اور تقریباً 90% سیم الفاظ کے ساتھ وہ روایت نقل کی، تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کی تائید مل گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کیونکہ سند کے شروع سے ہے کہ مالک ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، تو یہاں سے شروع سے ہی مل گئی، اس لیے یہ مطابت تامہ ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ دیکھو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ مطابعت کے جو ہے درجے جو ہے میں نے شرح نخبہ سے یہاں رکھ دیے، تو اس کے مرتبے ہیں ان حصلت لراوی نفسہ فہی تامہ۔ دیکھو امام شافعی کو جو ہے ان کے علاوہ جو ہے دوسرے کی مطابعت مل گئی تو یہ مطابعت تامہ ہو گئی۔ وَإِنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَهُ فَهِيَ الْقَاصِرَةُ، اگر امام مطلب کہ پرابلم تھی یہاں پر، امام شافعی نے الگ روایت نقل کی بول کر، اگر امام شافعی کی جو ہے مطابقت جو ہے ان کے شیخ سے ہو جائے، یعنی اب یہاں پر کیا ہو گئی کہ یہاں پر عبداللہ بن مسلمہ کے بجائے یہاں مالک کے بجائے کوئی دوسرے آ جائیں تو یہ مطابقت قاصرہ ہو جائے گی، اور ٹھیک ہے وہ استفاد منہ تقویت، تو اس سے آپ حدیث کو کیا ہو جاتی ہے، مضبوطی مل جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ چلو دیکھو مطابقت قاصرہ وہ سند کیا تھی، مالک ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر۔ اب یہاں دیکھو ووجدنا لہو مطابقتا قاصرتا، ہمیں اس کی مطابقت قاصرہ بھی مل گئی، یہ صحیح ابن خزیمہ میں ملی۔ وہ روایت کیا ہے، عاصم بن محمد ان ابیہ محمد بن زید ان جدہ عبداللہ بن عمر۔ اب دیکھو یہاں پر جو ہے عاصم بن زید جو روایت کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے امام مالک نہیں ہے نہ عبداللہ بن دینار ہے، تو یہ کیا ہو گئی، امام مالک ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر سے ہٹ کر ایک چین ہو گئی، اور وہ چین کون سی ہو گئی، عاصم بن محمد ان محمد ابن زید ان جدہ عبداللہ ابن عمر۔ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اس میں بھی کیا گئی، فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ کا ورڈ مل گیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ایک تھے عبداللہ بن دینار، اور ان سے روایت کرنے والے تھے امام مالک جو پچھلی سند میں تھے، اور یہاں پر عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے محمد بن زید، اور ان سے روایت کرنے والے عاصم بن محمد۔ تو اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو مطابعت قاصرہ بھی مل گئی کہ ان کی چین کے علاوہ، مالک ان عبداللہ ابن دینار کے علاوہ عاصم بن محمد ان محمد ابن زید کی ایک چین مل گئی۔ ایسی مطابعت کو کہتے ہیں مطابعت قاصرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے ایک مرتبہ سنیے، اہم باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے شاہد، وَوَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ من روایت محمد بن حنین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ تو ان کی روایت کو ایک شاہد بھی مل گیا، شاہد یعنی اسی مفہوم کی روایت ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حنین اور وہ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ تو یہ روایت کیا ہو گئی ہے، شاہد ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کی نہیں سمجھ میں آئی ہو تو شروع سے آج کا سبق پھر سے سنیں، اہم ہے، کیونکہ آپ جو ہے تابعہ بہت سی جگہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے یہ شواہد پڑھیں گے، اور بہت سی چیزیں جو ہے تابع اور شواہد کی بنیاد پر حدیثوں کی بہت سی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ جہاں آپ تحقیقی کام کریں گے تو آپ کو تابع روایت ڈھونڈنا پڑے گا، شاہد کو ڈھونڈنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، تو جب تک آپ کو اس کی بنیاد معلوم نہیں ہوگی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم اصول حدیث کی ایک بنیادی کتاب پڑھ رہے ہیں، پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہر ایک، جیسے آسان نحو اول آپ نے پڑھی تھی، پھر آسان نحو دوم میں تفصیلات ملی، ہدایت النحو میں تفصیلات ملی، تسہیل النحو میں تفصیلات ملی، اور نحو کی بڑی بڑی کتابوں میں تفصیلات ملی، تو اسی طرح جو ہم اصول حدیث کی یہ پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، بنیادی بالکل آسان نحو اول سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں گے تو بہت سی اور تفصیلات مل سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو سمیٹ کر اس سبق میں نہیں لایا جا سکتا، تو آگے جائیں گے تو جو ہے شاہد کے بارے میں اور باتیں ملیں گی، توابع کے بارے میں اور باتیں ملیں گی، تو اس سے آپ کو اور آپ کے علم میں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھو ترجیح کس کو دیں گے، ٹھیک ہے، اوپر حدیث مقبول کی جن 4 قسموں کا ذکر آیا ہے وہ بھی حجت ہیں، البتہ اگر حدیث متعارض ہو تو عام طور سے یہ قاعدہ چلتا ہے ترجیح کا، کہ کون سی حدیث کو آپ پریفر کریں گے۔ ایک ہی ٹاپک پر صحیح لذاتی آ گئی، صحیح لغیری آ گئی، حسن لذاتی آ گئی، حسن لغیری آ گئی، یا اس میں سے کوئی 2 آ گئے
اور وہ ٹاپک پر حدیثیں بظاہر متعارض ہیں، الگ الگ دکھ رہی ہیں، اپوزٹ دکھ رہی ہیں، تو آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ تو عام طور پر پہلے صحیح لذاتی کا درجہ ہوگا، صحیح لذاتی کو صحیح لغیری پر، حسن لذاتی کو حسن لغیری پر ترجیح دیں گے۔ یہ ایک بالکل نئے عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے ہم اس کو ترجیح دیں گے، اور صحیح کو حسن پر ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کسی خارجی قرینے کی بنا پر کم تر درجے کی حدیث کو اس سے اعلیٰ درجے کی حدیث پر بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے، بعض مرتبہ متن کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ دوسرے جو ہے قرینے پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی حسن لذاتی ہے اس کو صحیح لذاتی پر بھی ترجیح دے سکتے ہیں۔ مثلا جو ہے صحیح لذاتی کی روایت ہے اور ایک روایت ہے حسن لذاتی کی، اور وہ جو حسن لذاتی ہے اس پر صحابہ کا بھی عمل آپ کو مل جائے اور صحیح لذاتی پر نہ ملے، تو آپ حسن لذاتی کو دیں گے، کیوں؟ صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کرنے والے تھے۔ تو ایسے ہو سکتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پر وہی رول ہے، صحیح لذاتی پھر حسن صحیح لغیری پھر حسن لذاتی پھر حسن لغیری، ٹھیک ہے؟ پھر صحیح کو حسن پر ترجیح ہوگی، لیکن کوئی قرینہ پایا جائے تو آپ کو کم درجے کی روایت کو اس کے اوپر درجے کی روایت پر بھی ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے سبق کو آج کے روکتے ہیں، بڑا اہم سبق تھا، توابع اور شواہد کا جو ہے سلسلہ آپ کو جو ہے جہاں کہیں آپ حدیث کی بحث و تحقیق کریں گے وہ ملتا رہے گا، تو اس سبق کو پھر سے سنیں اور ممکن ہو تو عربی کتابوں میں بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں جہاں پر ہم ضعیف خفیف کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔